फ्रांस में जो मेरी बीवी है, मेरा ख्याल है मैंने उसको, हालांकि बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसको कहा था कि कुछ चीज़ तो कहती है कि मैं भी काम करके आई हूँ, मैं आपको क्यों दूँ, आप ख़ुद ले लें, आप सारा दिन से घर में थे, लेकिन मैं ख़ुद काम से आई हूँ। तो यकीन करें कि होता है फिर ख़ुद इंसान सोचता है कि यार मैं भी काम करके आता हूँ, वो भी काम करके आती है, आधे घर के वो देती है, आधे घर का किराया मैं देता हूँ, आधा खर्चा वो देती है, आधा मैं देती हूँ। अंसर साहब माशाल्लाह से एक बीवी पाकिस्तानी, एक अलजायर और एक फ्रांसीसी, इन तीनों में फ़र्क क्या है? पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन खाना बनाती हैं, मर्द हज़रात बाहर मेहनत करती हैं, यहाँ पे आप बीवियों के लिए खाना बनाते हैं या वो आपके लिए बनाती हैं? नहीं जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि आप अपनी बीवी की हेल्प करें, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं अपनी बीवी के साथ ख़ुद उसकी हेल्प करता हूँ। माशाल्लाह पाकिस्तान मेरा एक बेटा है, वो 91 में पैदा हुआ था, और समैलो में एक बेटा है, वो 2007 में पैदा हुआ था, और इधर जो पेरिस में है वो काम का तजर्बा ही नहीं है, किसी कोई भी तजर्बा नहीं है। जो पाकिस्तान में अल्लाह कारी कर रहे हैं, जब यहाँ आते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो भी पाकिस्तान की चीज़ ही हो रहा है, पाकिस्तान का बिल्कुल काम ही हो रहा है। फ्रांस में वो काम नहीं है। इधर आकर उनको सीखना पड़ता है कि कामयाब होना है तो फिर सीखें, ज़बान भी सीखें और काम भी सीखें। डिपेंड है, जो पाकिस्तान से लोग आते हैं वो पाकिस्तानियों के पास ही काम करते हैं, तो वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1200 से शुरू होते हैं, तकरीबन 2000 तक उनको मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पेरिस में हम मौजूद हैं, फ्रांस में, और आपको एक ऐसे पाकिस्तानी से मिलवाते हैं जो कि 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। यकीनन इनका एक्सपीरियंस, इनकी बातें वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होंगी, और तमाम वो लोग जो कभी यहाँ आना चाहते हैं या यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए ये बहुत मावन साबित हो। इन्होंने माशाल्लाह 2 शादियाँ यहाँ पे की हैं, एक पाकिस्तान में, और दोनों को यहाँ पे इन्होंने मुसलमान करके इस्लामी तरीके से निकाह किया है। और वो तमाम चीज़ें हम इनसे पूछते हैं कि इनकी ये जर्नी, इनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना इसमें ग्रामी बताएं। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जी अंसर है, मेरा नाम अंसर है। मैं फ़्रांस में तकरीबन 25 साल से रह रहा हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने जैसे यूट्यूब में, जैसे फ़ेसबुक में मैंने देखा है, और जैसे मैंने आपके साथ बाई दीवे मुलाकात की है, ये एक सारा अपनी था, तो मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू जी। अच्छा अंसर साहब, ये बताएं फ़र्स्ट टाइम घर से कब निकले थे? जी मैंने पाकिस्तान 91 में तकरीबन मैंने आगाज़ किया था सफ़र का, और 91 में मैं ग्रीस में आया था। सही है। कितने दिन आप ग्रीस में रहे? ग्रीस में मैं 91, 92, 93 में तकरीबन 3 साल रहा हूँ, और 93 के आखिर में मैं पाकिस्तान चला गया था अपनी मर्ज़ी के। जी फिर मैंने 95 में दोबारा सफ़र का आगाज़ किया था बज़रिया तुर्की, और तुर्की से फिर मैंने ग्रीस, और ग्रीस से इटली, इटली से फिर मैं फ्रांस आ गया था। जिस तरह अमूमन लोग आते हैं। ठीक, ये बताएं कि यहाँ पे आप काम क्या करते हैं? जी मैंने पहले तो सबसे पहले तो मैंने रेस्टोरेंट में काम किया था, रेस्टोरेंट में तकरीबन 2 साल गए थे। उसके बाद फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एयरबस फ्रेंच जो है डबल डेकर जो A380, तकरीबन मैंने 3 साल एयरबस के लिए काम किया, एरोनॉटिकल पेंटिंग एंड इंटरनल एक्सटर्नल। उसके बाद फिर मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, आस्टन मार्टिन और टेस्ला रोडस्टार अमेरिकन है जो उसमें मैंने काम किया। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है जो अभी एस्ट्रोनॉट फ्रेंच है, जो तकरीबन मैं उसको फ्रेंच नहीं कह सकता, पूरे यूरोप में एक ही आदमी गया अभी भी, वो स्पेस में है, उसका नाम है तोमा, और वो मेरा साइड इंजीनियर है, और अभी भी वो कोर्स के लिए ऊपर गया हुआ है तकरीबन फ़ज़ा में। तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। उस इंजीनियर के साथ मैंने 3.5 साल काम किया है। आपको ज़बान पे अबूर हासिल था, आपने फ्रांसीसी ज़बान कहाँ से सीखी कि आपको इतनी अच्छी जॉब्स मिली और आपने वो यहाँ पे काम किया? जी सर, मैं पहले तो ज़बान जैसे सब भी गैर मुल्की बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी ज़बान आती है, लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने शादी की, वो फ्रेंच औरत थी, तो बस उसी प्यार के साथ उसने मुझे एक बहुत अच्छा मौका दिया। पहले लैंग्वेज भी उसने सिखाई, उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्कूल में भी पढ़ा है,
تو جب میں نے اسکول میں اچھا مجھے اپنی لینگویج پہ میں نے اپروچ اچھا کیا تو پھر مجھے جو ہے نا گورنمنٹ فرانس نے جو ان کے جاب سیکر آفس ہیں ان نے مجھے ایک اپرچونٹی دی کہ آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو ایئر بس کے لیے ہمیں آدمی درکار ہیں، لیکن ان کے جو پاکستان میں اگر آپ نے میٹرک کی ہے تو پھر ہم آپ کو اپرچونٹی دیتے ہیں اگر آپ کو انگلش آتی ہے. تو الحمدللہ میں ٹھیک ہے انگلش بھی جانتا تھا اور فرینچ بھی جانتا تھا، تو پھر مجھے اس طرح اپرچونٹی مل گئی. ٹھیک. اچھا، آپ نے شادی کی بات کی، شادی کیسے ہوئی؟ جس طرح عموماً لوگ کرتے ہیں کہ چلیں یار ڈاکومنٹس بن جائیں گے، پیپروں کے لیے کر لیتے ہیں اور چلے یہاں پہ رہنا بھی ایزی ہو جائے گا، کیا مائنڈ سیٹ تھا؟ نہیں سر، ایسی بات نہیں تھی، کوئی پیپروں کا مسئلہ نہیں تھا. بس ایک اتفاق ہوا تھا، ملاقات ہوئی تھی تقریباً 3 یا 4 ماہ ہم ایک دوسرے میں کنٹیکٹ میں تھے. تو ایک دن جو ریفیوجی ریسیپیسی ہوتی ہے، جو آرڈنری پیپر ہوتے ہیں، وہ تقریباً ختم ہونے والے تھے. تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ ان قریب میرے ختم ہونے والے ہیں. تو پھر مجھے اس نے جو آفر کیا تھا کہ اگر آپ نے فرانس میں رہنا ہے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، تو اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو آپ کے پیپر بن جائیں گے. تو الحمدللہ اس عورت نے خود آپ کو آفر کروائی تھی؟ جی بالکل، اس نے مجھے خود آفر کی تھی. پھر آپ نے دوسری شادی کب کی؟ وہ کہاں سے تھیں اور کیا وجہ بنی کہ آپ کو دوسری شادی کرنا پڑی؟ سر میں آٹو موبائل انڈسٹری میں کام کرتا تھا اور میں الحمدللہ آٹو موبائل انڈسٹری میں میری آخری پوسٹ کنٹرولر کی تھی. 2012 میں نے ریزائن کیا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا مقدر آزمائیں، کیونکہ یہ جو ایک جاب ہوتی ہے یہ تو یہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے 2000 آپ نے لے لیا ہے، اسی میں آپ نے گزارا کرنا ہے، آپ کو ترقی نہیں آپ کی ہو سکتی. گھر میں جو اخراجات ہیں وہ تو الحمدللہ ٹھیک چلتے ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے خود اپنا ایک کچھ نہ کچھ کمپنی بنانی چاہیے. تو میں نے پھر ایک کمپنی بنائی، اس کا نام تھا بریز پینچر. تو 2012 میں نے خود بنائی. اس کے لیے مجھے پیرس موو کرنا پڑا تھا، کیونکہ میں پہلے فرانس کا ایک صوبہ ہے برتان، اس کا ایک چھوٹا سا شہر ہے سمالو، میں پہلے سمالو میں رہتا تھا. 2012 میں پھر میں نے ادھر آیا تھا. تو ادھر آ کے میں نے اپنے وہ کمپنی جوائن کی. اسی دوران میری پھر ملاقات ہوگی کسی اور خاتون سے. میں نے پھر ان سے شادی. کس ملک سے تھیں؟ وہ الجزائر تھی. وہ مسلمان تھی؟ جی وہ آلریڈی مسلمان تھی. چلو، تو تینوں ہماری بھابھیوں کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے شادی؟ جی بالکل پتہ ہے، سب کو پتہ ہے جی. ماشاءاللہ پاکستان میرا ایک بیٹا ہے، وہ 91 میں پیدا ہوا تھا، اور سمالو میں ایک بیٹا ہے وہ 2007 میں پیدا ہوا تھا، اور ادھر جو پیرس میں ہے وہ 2014 میں پیدا ہوا تھا. آپ کی پراپرٹی ہر جگہ پہ ہے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور آپ نے جو وے اپنایا ہے وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، اپنی کوز پہ آپ رہے ہیں. اور چلیں اب آتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف. یہاں پہ آپ فی الحال کیا جاب کر رہے ہیں؟ جی میں فی الحال کمپنی کو آپریٹ کر رہا ہوں. وہ یہی ہے کہ پینٹنگ اور ڈیکوریشن کیا. کیا ماہانہ کمال ہوتی ہے؟ یہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ اگر میں زیادہ کمانا چاہوں تو مجھے زیادہ موو ہونا پڑتا ہے، لیکن بچوں کی وجہ سے جو کم ٹائم بچوں کو بھی دینا پڑتا ہے، اس لیے تقریباً یہ کہہ لیں تقریباً 4-5 ہزار جو ایزیلی جو ہے نا اپنا میں بچت کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے، اور یہ بڑی اچھی انکم ہے. یہ بتا دیں سر، 25 سال اس سرزمین پہ آپ کو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ کیسی ہے؟ کیسے ان کو دیکھا جاتا ہے؟ یہ سوال میں ہر جگہ جا کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم ہے، اور جس آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہمیں کس نگاہ سے یہاں پہ دیکھا جاتا ہے فرانس میں؟ فرینچ لوگوں کی ایک نفسیات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستانی ہیں یا غیر ملکی ہیں وہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ ہی رہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ایکچولی سب سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لینگویج ہمیں نہیں آتی، نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں. جب پاکستان سے آتے ہیں یہ ڈنکی لگا کے اٹلی سے آ جاتے ہیں، یونان سے آ جاتے ہیں، یا کسی ملک سے بھی آ جاتے ہیں، تو وہ رنگ کے کام شروع کر دیتے ہیں یا ریسٹورنٹ میں کام شروع کر دیتے ہیں، لیکن بائی دی وے وہ لینگویج ان کو نہیں آتی. تو جب لینگویج نہیں آتی تو اس ملک کے جو لوگ ہیں کیسے آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو پائیں گے؟ آپ ان کا ویو جو ہے آپ نہیں لے سکتے، آپ اپنا ویو ان کو نہیں دے سکتے. یہاں پہ مزدور کی اجرت کیا ہے فرانس میں؟ یہ دیکھیں، اجرت 35 یورو سے شروع ہوتی ہے. جو بالکل کچھ نہیں جانتا اس کو بھی تقریباً 30-35 یورو دیتے ہیں. دیہاتوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں
دیہاتوں میں نہیں، زیادہ تر پیرس میں کام ہے یا بڑے شہر ہیں اس میں کام ہے، اور زیادہ تر آدمی جو ہمارے پاکستان کے ہیں وہ رنگ کا کام ہی کرتے ہیں. جی جی بالکل، وہ تقریباً 65 سے لے کے 70 تک تقریباً ایک دن کا کما لیتے ہیں. پہلے آپ سے 2 لڑکوں کا انٹرویو کیا تھا، ان کو 5 سال ہوئے تھے، آپ کو تو ماشاءاللہ 25 سال ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کے نیچے کام کرتے ہیں اور وہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں ہمیں اجرت نہیں دیتے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ کو تو 25 سال یہاں پہ ہو گئے، ریالٹی ہے؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن جو کام کرتے ہیں، جو ٹھیکہ لیتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بھائی آپ ٹھیک ہے کام کر لیں، آپ کو تقریباً میں 50 یورو دوں گا. تو جب 2 یا 3 یا 4 دن میں بھی کام ختم ہی نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کام کرنا کیا ہے. تو جب وہ آ کے دیکھتا ہے کسی کا شانتیہ ریفیوز ہو جاتا ہے جو اس نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے، اور جب اس کو پیسے نہیں ملتے تو وہ آگے کیسے دے گا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی امپرومنٹ کے لیے بہتر ہے کہ ان کو ٹریننگ پہلے دلائی جائے، اس کے بعد وہ کام شروع کریں. کام کا تجربہ ہی نہیں ہے، کسی کوئی بھی تجربہ نہیں ہے. جو پاکستان میں اعلیٰ کاریگر ہیں جب یہاں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پاکستان کی چیز ہی ہو رہا ہے، پاکستان کا بالکل کام ہی ہو رہا ہے. فرانس میں وہ کام نہیں ہے. ادھر آ کے ان کو سیکھنا پڑتا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے تو پھر سیکھیں، زبان بھی سیکھیں اور کام بھی سیکھیں. کیسی لائف ہے؟ یعنی کہ 8 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں پھر بعد میں موجیں ہوتی ہیں یا ٹف لائف ہے؟ نہیں، بعد میں دیکھیں تقریباً پاکستان والے جو ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیں، وہ تقریباً 10 گھنٹے تک لے جاتے ہیں. اور جو اچھے بھی انسان ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے جس ملک میں ہیں ہم اس کی جو ہے نا قانون کی پاسداری کریں گے، آپ نے بھی 8 گھنٹے کرنا ہے، آپ 8 گھنٹے کر کے چھوڑ دیں، اور پیسے بھی اچھے دے دیتے ہیں. صحیح. یعنی عموماً اگر آپ فرانسیسی لوگوں کے ساتھ کام کریں تو پھر 8 گھنٹے ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. پاکستانی معاشرے میں خواتین کھانا بناتی ہیں، مرد حضرات باہر محنت کرتے ہیں، یہاں پہ آپ بیویوں کے لیے کھانا بناتے ہیں یا وہ آپ کے لیے بناتی ہیں؟ نہیں جی، میں تو الحمدللہ دیکھیں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ اپنی بیوی کی ہیلپ کریں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. میں اپنی بیوی کے ساتھ خود اس کی ہیلپ کرتا ہوں. اگر کچھ پکانے کی ضرورت پڑ جائے تو میں خود بناتا ہوں. مجھے اس میں کچھ ایزیٹیٹ نو. انصر صاحب یہ بھی اب سچ بتانا ہے، یہاں پہ تو چلیں کر لیتے ہیں، پاکستان جب جاتے ہیں وہاں پہ ہماری جو بھابھی ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں؟ نہیں، پاکستان میں جب گیا تھا تو یقین کریں کہ چھوٹی بچی ہے تو میں اپنے گلاس لے کے تو میرا خیال ہے ٹوٹی تک گیا تھا، تو وہ دوڑتی پیچھے گئی تھی کہ یہ مجھے پہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو میرا خیال ہے کچھ نفسیاتی مریض تو نہیں ہو گئے؟ اور میں نے تو کہا ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے میں خود کر لیتا ہوں. تو فرانس میں الحمدللہ میں کرتا ہوں، دوسرے لوگ وہاں کرنے نہیں دیتے آپ کو؟ وہاں کرنے نہیں دیتے ایکچولی. انصر صاحب ماشاءاللہ سے ایک بیوی پاکستانی، ایک الجزائر اور ایک فرانسیسی، ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں. دیکھیں یہ تو ایک مقدر کی بات ہوتی ہے یا اپن کی بات ہوتی ہے. یقین کر لیں کہ میرے لیے کسی کے لیے بھی کوئی فرق نہیں، میرے لیے سب بھی برابر ہیں. بیویاں ہوتی ہیں، چاہے پاکستان سے ہو تو چاہے فرانس سے ہو. بیویاں ہوتی ہیں. کلچر کا بھی فرق ہوتا ہے نا سم ٹائم، کہ ہمارا جو کلچر مختلف ہے، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں آپ کو کام نہیں کرنے دیتے، یہاں پہ کہتے ہیں چلے کر رہا ہے تو کر ہی لے، ٹھیک ہے نا. تو کیا آپ کو کیا چیز جو ہے وہ مشترکہ نہیں لگتی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مختلف ہے پاکستان سے ازواجی رشتے میں؟ پاکستان میں جو ہوتا ہے، جو بیوی ہوتی ہے نا، میرا خیال ہے یہ کلچر کی بات ہے. وہ پہلے ہی کھڑی ہو جاتی ہے یا سر میں دوپٹہ لے لیتی ہے یا آپ کے آنے سے پہلے کھانا تیار کر دیتی ہے. آپ جب کہتے ہیں تو میرا خیال یہ کلچر کی بات ہے. تو فرانس میں جو میری بیوی ہے، میرا خیال ہے میں نے اس کو، حالانکہ بہت اچھی ہے الحمدللہ، میں نے اس کو کہا تھا کہ کچھ چیز تو کہتی ہے کہ میں بھی کام کر کے آئی ہوں، میں آپ کو کیوں دوں، آپ خود لے لیں، آپ سارا دن سے گھر میں تھے لیکن میں خود کام سے آئی ہوں. تو یقین کریں کہ ہوتا ہے پھر خود انسان سوچتا ہے کہ یار میں بھی کام کر کے آتا ہوں، وہ بھی کام کر کے آتی ہے، آدھے گھر کے وہ دیتی ہے، آدھے گھر کا کرایہ میں دیتا ہوں، آدھا خرچہ وہ دیتی ہے، آدھا میں دیتے ہوں. تو مجھے پھر شرم آتی ہے کہ جب میں اس کو کچھ اس طرح کی بات کہوں. یہ کہہ لیں کہ میاں بیوی ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ ایک نام کے میاں بیوی ہے، وہ فرینڈ ہی سمجھ لیں، جیسے فرینڈ. بالکل جی بالکل. چلے یہ ڈفرینس ہے جو انہوں نے بتایا. سر لاسٹ پہ جو کمیونٹی یہاں پہ رہتی ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں، میرے لیے یہ بڑا سینسٹیو کویشچن ہے کہ جب 2 یا 4 لوگ کچھ غلط کرتے ہیں تو پوری کمیونٹی اثر انداز ہوتی ہے، اور ایون کہ آپ کا ملک اور آپ کا دین بھی متاثر ہوتا ہے. تو کیا میسیج دیں گے جو بچے یہاں پہ نئے آتے ہیں؟ سر پہلے تو میں کہتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ بہت مشکل ہے یہ میرے لیے یہ الفاظ بولنا کہ آپ ڈنکی لگا کے مات آئیں.
کیونکہ بارڈروں کے حالات جیسے ہوئے ہیں آپ کو سب کو پتہ ہے, جس مشکل سے آپ آتے ہیں آپ کو وہ بھی پتہ ہے. اگر آپ آ ہی جاتے ہیں یا پاکستان میں بھی ہیں تو کم سے کم جو لینگویج ہے اس کو سیکھیں, پاکستان میں بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. اور جو کام ہے اگر رنگ کا ہی آپ نے کرنا ہے یا کوئی بھی آپ کام جانتے ہیں, اگر سینٹری پلمبری کا کام جانتے ہیں جو پانی کا کام ہے سینٹر جس کو بولتے ہیں, وہ بھی مکمل سیکھ کے آئیں. یہ نہیں کہ آپ کو کام آتا ہے نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے ہم امپروومنٹ دے لیں گے لیکن آپ کو کچھ نہیں آتا. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی آپ ہنرمند ہیں تو آپ کو فرانس میں جا مل جائے. یہ اپنی کمیونٹی سے اپنے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی وہ کسی کو دیکھیں ان کو پیار کی طرف سے دیکھیں, یا کچھ بھی قانون جو بنائے ہیں میٹرو کے قانون ہیں ان کو ان کی پاسداری کریں, ٹکٹ لے لیں, ویسے آپ پھلانگنے کی کوشش نہ کریں. جہاں بھی آپ نے جانا ہے پلیز اپنی ٹکٹ لیں, جب چیکر آتا ہے تو آپ ٹکٹ دیں. کم سے کم یہ نہیں کہ ہم ریفیوجی ہم ٹکٹ ہی نہیں لیتے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہم ان کا احترام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں بالکل مثبت اثرات پیش آئیں گے. ہوگا. یہ تھے انصر صاحب جنہیں 25 سال ہو گئے ہیں فرانس میں. یقیناً بہت ساری چیزیں جو آپ نے نئی سنی اور سیکھی ہوں گی. مزید جیسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل وزٹ کریں پنجاب یورو ٹی وی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. پاکستان پائندہ باد.